अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कह दिया है, अपना एक उनका अहम इजलास हुआ जिसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ऐन उसी के मुताबिक जो हदायत हैं सुप्रीम कोर्ट की उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे और 14 मई को इंतखाबात कराए जाएंगे। उसके हवाले से उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और अब इसमें कोई अमर माने नज़र नहीं आ रहा कि क्या वजह है कि अभी तक पीडीएम और जो उनके अलाइड पार्टीज़ वाले हैं वो कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपका फैसला आप जाने, हम ना माने। तो अब ये सूरत हाल बन गई है कि हुकूमत की तरफ से अभी भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि हम देखते हैं कि इंतखाबात कैसे होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उस फैसले के मुताबिक 2 दिन मुशावरत की इलेक्शन कमीशन ने और आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया कि मनोअन फैसले पर अमल दरामद होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। दूसरी जानिब से जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं जुडिशरी के ऊपर उसी तरह अटैक जारी है और कहा यह जा रहा है कि जनाब आइन के हम रखवाले हैं, आइन की पासदारी करते हैं और इसी आइन के तहत ये कौमी असम्बली मौजूद है और उसी कौमी असम्बली से अब हम करारदाद भी लेके आएंगे कि ये इंतखाबात नहीं होंगे। अगर इंतखाबात होंगे तो वो पूरे मुल्क में एक दिन होंगे। अब ये सूरत हाल है। मरियम नवाज साहिबा ने आज फिर तमाम उन जजेस जो पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे थे उनके हवाले से नाम लेकर आज फिर गुफ्तगू की। आज पीडीएम का और अलाइड पार्टीज़ का इजलास हुआ जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से शिरकत की, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ऑनलाइन शिरकत की उसमें और मरियम नवाज साहिबा भी उसमें मौजूद थी। और फिर एक दफ़ा वहाँ से यही आवाज़ है कि जनाब हम ये इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कराएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले कह चुकी है कि वो पंजाब के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अब आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में कोई फाइनल डिसीजन दे देगा कि वो उन्होंने किस तरफ चलना है, क्योंकि पीडीएम के अलाइड में है, वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी स्टेक है नेशनल असेंबली में, एक उनके पास अपना पूरा सूबा है जो सूबा सिंध है और अब ये आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं कि अगर हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होने हैं तो फिर क्यों ना कुछ ऐसी फ़ज़ा बना दी जाए कि ले दे के शायद थोड़ा सा आगे चला जाया जाए और फिर एक ही रोज़ में पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएं। अब ये किस तरह मुमकिन होगा, किन हालात में होगा, क्योंकि पीडीएम की तरफ से अगर आपको याद हो कल ही राना सनाउल्लाह साहब की हमें एक आवाज़ आई थी जब उन्होंने कहा था कि जनाब वो एमरजेंसी की शिक तो वहीं मौजूद है, यानी कि आइन में एमरजेंसी लगाने की शिक मौजूद है। एक ऑप्शन उन्होंने बता दी कि कुछ हो जाए हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे और हो सकता है उसके लिए हमें शायद अगर एमरजेंसी की हद तक भी जाना पड़े तो हम इससे गुरेज नहीं करेंगे। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज शाम को रात को एक ट्वीट की, 3 ट्वीट्स की, वो बड़ी दिलचस्प हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम किसी गलत फहमी में ना रहे, एमक्यूएम और जीडीए आइन और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पीडीएम की साजिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। पुराने इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, जल्द खुशखबरी देंगे। अब नाज़रीन, जब मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शायद कुछ सोच विचार कर रही है और परवेज़ इलाही साहब की ये ट्वीट ना सिर्फ एमक्यूएम और जीडीए के हवाले से है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अगर ये बातचीत इत्तेहादियों के साथ आगे बढ़ रही है तो हो सकता है कि इसमें शायद पीपल्स पार्टी भी मौजूद हो। वो भी तस्लीम करते हैं और फिर आगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं वो भी तस्लीम करते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। अब इन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। गलतियां अगर एमक्यूएम और सिर्फ जीडीए की हद तक होता तो शायद कुछ और सूरत हाल होती, लेकिन अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं तो शायद इसमें कोई बड़ी पार्टी भी मौजूद है। फिर वो एक और ट्वीट में वो कहते हैं सदर मुमलिकत ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है, वो कभी भी हुकूमत के गैर आइनी कामों में हिस्सादार नहीं बनेंगे। अदलिया के खिलाफ हुकूमत का हर गैर आइनी बिल जल्द अपनी मौत आप मर जाएगा, वाज़े रहे। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने ट्वीट में कही है
کہ واضح رہے کہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں کے انتخابات تک عارف علوی ہی صدر رہیں گے۔ اب اگین یہ بات ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر علوی صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ شاید سپٹمبر میں پورا ہو رہا ہے، اور اگر پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ واضح رہے کہ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ صدر علوی صاحب کے رہتے ہوئے ہوں گے، تو یقیناً اگر کوئی ڈیٹ ایسی آ جاتی ہے، حالات اس طرف چلے جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب بھی شاید اس چیز پر آمادہ ہو جائیں کہ انتخابات ایک روز ہوں، لیکن 1 مہینہ یا 1.5-2 مہینے آگے بھی جایا جا سکتا ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں جب مشرف زیدی صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی اور تمام معاملات پر، انٹرنیشنل معاملات پر بھی بہت بہت شکریہ مشرف آپ کے وقت کا۔ احمد پنسوتا صاحب ماہر قانون ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں گائیڈ لائنز بھی دیتے رہتے ہیں، مطلب مختلف اوقات میں بتاتے رہتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں ایک مکالمہ ہے 2 لیگل ایکسپرٹس کا، ایک ہیں عرفان قادر صاحب جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، اور دوسرے ہیں لطیف کھوسا صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں، سابق گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ یہ ذرا سن لیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر یہ الیکشن ہو گئے تو جو لطیف کھوسا صاحب کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں گا۔ عرفان قادر صاحب، کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے عرفان قادر صاحب کی۔ مشرف، لگتا ہے کہ معاملات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید الیکشن کمیشن نہیں مانے گا، لیکن آج الیکشن کمیشن نے واضح طور پر بتا دیا کہ جی عین عدالت کے فیصلے کے مطابق منوعاً اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے 14 مئی کو انتخابات کروائیں گے۔ دوسری جانب ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور وہ کل قرارداد بھی لے کے آ رہے ہیں قومی اسمبلی میں کہ پورے ملک میں انتخابات ایک دن ہونے چاہیے۔ دیکھیے، جو اصل میں ہماری یہ جو ٹی وی پر ڈسکورس ہونے لگا ہے، اب تو بہت پرانا ہو گیا اور ہم بڑے ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے اسی تسلسل میں۔ اس میں جو چیز جس کا مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا ہے، اور آج میرا خیال ہے پچھلے 2-3 دن میں زیادہ، کیونکہ ماہر قانون، میرا خیال ہے آپ کو شروع پنسوٹا صاحب سے شاید کرنا چاہیے تھا ضمیر۔ نہیں بالکل، وہ میں اسٹوڈیو کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج لے رہا ہوں، لیکن میں بتاؤں کیوں، بالکل بیرسٹر صاحب کی طرف ہی جانا تھا۔ میں بتاؤں کیوں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ماہر قانون ہیں وہ صرف کیونکہ یہ ایک اتنا عجیب اور اتنا دلچسپ اور اتنا رنگین اور ایک امیزنگ ملک ہے، ہمارے ہاں ماہر قانون یا جن کو ہم لائرز کہتے ہیں یا وکلاء جو ہیں، یہ صرف قانون کے متعلق ان کی معلومات یا ان کی جد و جہد نہیں ہوتی، ہمارے بنیادی حقوق جو مسلسل 70 سال سے انڈر تھریٹ ہیں، اس کے لیے یہ لوگ کاوشیں کرتے رہے۔ اور یہ لوگ سے مراد میری وہ ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے لیے جو ہر دل عزیز، میرے لیے بہت ہی پیارے جو لائرز ہیں، مطلب اگر 5 کا میں نام لوں تو ایک جو ہے وہ مکمل طور پہ حکومت کے حمایتی ہیں اس وقت، دوسرے جو ہیں وہ مکمل طور پہ عمرتا بندیال صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک اور گروپ ہوگا وہ مکمل طور پہ جسٹس منصور علی شاہ والی جو 2 پیج ججمنٹ تھی یا وہ جو گروپ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، پھر کچھ لوگ جو ہے وہ میرا خیال ہے فوج کا جو موقف وہ سمجھتے ہیں اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کوئی نہیں کر رہا کہ وہ کوئی بدعنوانی یا کوئی ڈس آنیسٹی ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے بہت زیادہ بڑے مسئلے ہیں، اور ان مسائل میں ڈس ایگریمنٹ ہوگی، لیکن ایک چیز پہ ڈس ایگریمنٹ کسی کی نہیں ہے، نہ کوئی کرنے کی جرت کر رہا ہے، اور اسی لیے لوگ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک جگہ ہے جہاں پہ حملہ نہیں ہو سکتا۔ 90 دن کی شک پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں جس کا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا جو ان کا طور طریقہ رہا ہے پچھلے چند مہینوں میں، خاص طور پہ پچھلے چند ہفتوں میں، وہ بہترین یا احسن اور افضل ترین نہیں تھا، اس سے بہتر وہ حکمت عملی جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے تھے، چناؤ کر سکتے تھے، بہتر فیصلے کر سکتے تھے کہ وہ کورٹ کو کس طرح چلا رہے ہیں۔ میرا یہ بھی ویو ہے، پرسنل ویو ہے میرا،
پی ٹی آئی کے پاس 3.5-4 سال تھے یہ دکھانے کے لیے کہ اس پارٹی میں اتنی میچورٹی وہ چلا سکتی ہے, اور اس نے یہ نہیں نمایاں کیا کہ اس کے پاس وہ دم ہے. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ پچھلے سال میں ہم نے دیکھ لیا کہ 13 جماعتی جو وہ ہے انہوں نے کیا کیا. اب یہ ساری چیزیں ایک وقت ایک شخص اگر بلیو کر سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے عزت مآب لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں, لیکن اس ڈفرینس آف اوپینین میں ہم نے دشمنیاں نہیں کریٹ کرنی, ایک دوسرے کی جو نیت ہے اس پر جو ہے تہمتیں نہیں لگانی, ہم نے اگری ڈس ایگری کرنا ہے اور کوئی راستہ آگے کی طرف نکالنا ہے. بالکل. احمد پنسوتا, آپ نے وہ سن لیا عرفان قادر اور لطیف کھوسہ صاحب کے اندر جو آپس میں مکالمہ ہوا وہ بھی سن لیں. اور دوسرا لیگل فریٹرنٹی, جس طرح مشرف نے بھی کہا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے, یا کہا جائے کہ آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ایک کلیم ہمیں ایک اور سننے کو ملا کہ نہیں جی, لیگل فریٹرنٹی ہمارے ساتھ بھی کھڑی, جس پہ مشرف نے بھی کہا کہ کچھ لوگ یقیناً ایک لائن بھی لے رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آج ہم نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ ایک لائرز فورم کے ساتھ خطاب کر رہی تھیں, اور وہاں وہ ہم توقع کر رہے تھے کہ ہزاروں نہیں تو ہزار ہوں گے, لیکن شاید ہزار بھی نہیں تھے. تو وہ بھی ہم نے دیکھا اور ویژولز اس کے ہوئے, اور اس میں باقاعدہ مریم نواز صاحبہ کی سپیچ بھی چل رہی ہے, آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حال تھا. تو کس چیز پر بینک کر رہے ہیں, کیونکہ لائرز کل ہمارے پروگرام میں بھی سینئر لائرز یہی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ یا آنریبل چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کوئی حکومت نے موو چلائی تو ہم اس کو کویش کر دیں گے, اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے. احمد پنسوٹا صاحب, تو قانون کی بات ہے اور قانون کے اوپر ایک اوپینین کی بات ہے, تو اس پر تو آف کورس دونوں سائڈز پر اوپینین ہو سکتی. یو کین ہیو ون اوپینین اینڈ آئی کین ہیو another opinion and I can have that right to have an opinion, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اسپیشلی ایک وکیل کے لیے اس میں کچھ غلط نہیں ہے. وہ ایک آئین کو ایک طرح دیکھتا ہے, دوسرا دوسری طرح دیکھتا ہے. اس کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کار آئین کے اندر موجود ہے کہ جب جوڈیشری ایک ڈیسیجن لے لیتی ہے تو ہم اس ڈیسیجن کے اوپر عمل پیرا ہیں. آرٹیکل 189 بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ وہ ڈیسیجن ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے, اور آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جتنی ہے وہ ان ایڈ آف سپریم کورٹ کام کرے گی. اب میں آتا ہوں عرفان قادر صاحب کے کامنٹ پر. ونس اگین, میں ایک ان سے ڈرتا بہت ہوں, دوسرا میں ان کی عزت بڑی کرتا ہوں, اور میرا ان سے پیار بھی ذاتی طور پر بہت ہے. بٹ جب ایک الیکشن کمیشن کے وکیل یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کروا کے دکھائیں الیکشن, تو یہ انفیکٹ پاکستان کے آئین کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کرنے کی بات ہے. کیوں الیکشن نہیں ہم کروا سکتے؟ ایک ایسا ملک جس میں پاکستان کے بیشتر جو ادوار ہیں وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے پاس گزرے ہیں, اس میں اگر ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ دس گوز اکراس دا بورڈ, پی ٹی آئی کے لیے ہو, نون کے لیے, پی ڈی ایم کے لیے ہو, کسی کے لیے ہو. تو ایک تو دس اسٹیٹمنٹ از ٹیکن ان بیڈ اسپرٹ, ایٹ لیسٹ میں ایز اے لائر اس کو مناسب سمجھتا نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن آپ سے پہلے جس وکیل صاحب نے آرگیو کیا آپ کا کیس, بنیادی طور پر انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں 3-2 کی ججمنٹ تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 30 اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کی. اور الیکشن کمیشن کے وکلاء نے ڈفرنٹ ٹائم ٹو ٹائم یہ بھی کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں, لیکن یہ ہماری بات نہیں سنتے. آپ پلیز ان سے کہیں نا یہ باتیں تو سنیں ہماری, یہ جو باقی سارے ادارے ہیں پاکستان کے, اپنا جو نوٹ ہے وہ بھی نکال دیا. اب سوال جو مشرف صاحب نے بات کی, دیٹ از ایبسولوٹلی ڈاٹ آن کلیئر کہ وی کین ہیو ڈیبیٹ آن آلموسٹ ایوری پاسبل تھنگ, لیکن ایک چیز جو کہ آئین کی تحریر ہے, جو آئین کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے کہ 90 days, ہم اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتے. اور جب اس کی تشریح سپریم کورٹ نے کر دی, اور اس چیز کی بھی کر دی کہ کون سا بینچ کیسے ہے, کیسے ہوگا اور کیا ہوگا, تو ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح ڈسکشن میں لائیں یا اس کے خلاف بولیں. اور ایک فائنل بات, جو سپریم کورٹ کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے انٹرنل ڈویژن ہے سارا, میں اس ڈویژن کو ڈائسینٹ لیتا ہوں. ہمیں عادت ہو چکی ہے پاکستان میں کہ 17 کے 17 جج ایک ہی طرح سوچیں, جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور اس کو شہید بی بی آسمہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جس ملک کے 17 جج ایک طرح سوچتے ہوں اس کا اللہ ہی حافظ ہے. تو پہلی دفعہ 15 ججز نے ڈفرنٹ طریقے سے سوچنا شروع کیا ہے. اگر منصور علی شاہ صاحب کا ایک ڈفرنٹ ویو ہے, قاضی صاحب کا ڈفرنٹ ویو ہے, دیٹ از ڈائسینٹ, دیٹ از ہاؤ یو ڈیولپ. اور لا کو ایک لیٹر ٹائم کے لیے آپ ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ان سب کا ریسپیکٹ کر. کنیکشن میں آئیے مشرف, جو احمد پنسوتا نے بات کی, جی احمد سوری آپ کے میں کمپلیٹ کر لوں. جی سوری, میں بالکل لاسٹ پارٹ اس کا, کہ ان ساری چیزوں کو جب بینچ کے سامنے پلیس کیا اور بینچ کا ایک فیصلہ آ گیا اور اس میں سارے ایشوز پٹ ہو گیا, تو ہم انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. وی کین میک اے فیئر کامنٹ.
but we cannot put that into disrespect. یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کر کے دکھائیں, یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے. یہ مناسب عمل نہیں ہے, ورنہ پھر آئین اور یہ ساری چیزیں بند کر دینی چاہیے. احمد پنسوتا, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مطلب اگر کوئی ایگری ٹو ڈس ایگری یا ڈس ایگری ٹو ایگری ہو سکتا ہے تو دیٹ از شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے ڈائسینٹنگ نوٹ, اور اسی چیز پر ہماری کورٹس جو ہیں وہ مزید جو ہے اپنا اسٹیچر اوپر لے کے جاتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ کیا کورٹ سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ نیم اینڈ شیم کریں سٹنگ آنریبل ججز کے حوالے سے, تو کنٹیمپٹ آف کورٹ تو اب لگتا ہے کہ شاید اٹس لائک یو نو کوئی گزری ہوئی چیز ہو گئی کہ وہ قصہ پارینہ ہو گیا, وہ اب دیکھنے میں نہیں مل رہا. ضمیر صاحب, کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ ججز کو نہیں ایکسرسائز کرنی چاہیے, بہت ریئرلی ایکسرسائز کرنی چاہیے. بٹ اگر کوئی سچویشن میرٹ کرتی ہے کنٹیمپٹ, تو وہ آج کل کی سچویشن ہے. میں ذاتی طور پر اس پاور کا حامی نہیں ہوں, میں فریڈم آف سپیچ میں بلیو کرتا ہوں اور جس کا جو کہنا ہو. لیکن آج کل جو ٹارگیٹڈ کیمپینز کی جا رہی ہیں بائی اینی بڈی, وہ کیمپین کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ میری طرح رات کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی کلیریفیکیشن نہیں دے سکتا. وہ صرف ججمنٹ کے تھرو بول سکتا ہے اور ہم اس پر فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں, یا آن گوئنگ پروسیڈنگز ہو تو فیئر جرنلسٹک پوزیشن لے سکتے ہیں. تو جب آپ اس کے اوپر اس قسم کی الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور اب تو لوگ تم پہ آ گئے ہیں, میں تمہیں دیکھ لوں گا, تم یہ کر کے کھاؤ, تو بات یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کو اٹیک نہیں کر رہے, آپ اس 1973 کے ڈاکیومنٹ کو اٹیک کر رہے ہیں جو کہ بہت مشکل سے بنا تھا. اور اگر آپ اس کو اٹیک کرتے رہیں گے تو پھر ایونچولی آپ کو وہی پاورز مبارک ہوں جو کہ پاکستان کو بیشتر ٹائم رول کرتی رہی ہیں, اور اس کا نقصان ہوگا. بالکل. مشرف, آج 209 آرٹیکل 209 بھی دیکھ رہے تھے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل, کیونکہ وہ لندن سے بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف ریفرنس جانا چاہیے, اور یہی ججمنٹ جو ہے تینوں کی, جو 3 ججز آنریبل ججز کی ہے, یہی چارج شیٹ بنتی ہے. یہ آئین ہے جس کے اوپر اس وقت سارے متفق ہیں, اور اسی آئین کے تحت اس وقت یہ قومی اسمبلی ہمارے آفس سے کچھ دور ہے, وہ بھی موجود ہے, چاروں اکائیاں بھی اس میں موجود ہیں. انتخابات سے صرف بھاگنے کی وجہ سے صرف اس ڈاکومنٹ کی سینکٹیٹی کو کوسچن کیا جا رہا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ضمیر میرے خیال ہے کہ ریزنیبل جو ڈسکشن ہے نا, اس میں جو میں نے بات کی, جو پنسوٹا صاحب نے بات کی, جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, اس میں بہت کم وگل روم ہے. بہت ہی ریئر ہوگا کہ کوئی, مطلب آپ کہہ رہے ہیں آئین جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. آف کورس آئین میں تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے, 90 دن والا میں نے پہلے کہہ دیا کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا انفیئر فریمنگ ہے سوالات کی نا. دیکھیے, یہ اس وقت کا جو بیہیویئر ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ ایک تسلسل سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں. آج کا جو سپریم کورٹ ہے وہ جو ہے 1973 کے آئین سے جوڑنا تھوڑا انفیئر ہے. اس کا زیادہ بہتر جوڑ جو ہے وہ 2007 سے لے کے 2009 کی جو موومنٹ تھی, جس میں آئی ایم شیور آپ بھی حصہ دار تھے, میں بھی سڑکوں پہ تھا, احمد بھی تھے. میں نہیں جانتا کسی لائر کو یا کسی سول سوسائٹی کے آدمی کو یا کسی جرنلسٹ کو جو اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا, سوائے شاید نعیم بخاری کے, جنہوں نے وہ ریفرنس جو ہے موو کی تھی. نہیں جی, کوئی ادھر تو دیکھیں آرمی چیف کا نام ہم لے سکتے ہیں. تو بالکل وہ جو پہلے جو انیشیل سٹارٹ تھا اس میں آف کورس نعیم بخاری صاحب ایگزیکٹلی. تو لیکن, اور میں نے ایسے, مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں وہ, بچپن سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا وہ لائر تھے, میرے لیے تو وہ ویسے اتنی عظیم ہستی تھے, ٹی وی پہ ان کا جو رول تھا. لیکن وہ جو 2007 سے 2009 میں ہوا, اس کے بعد 18ویں ترمیم بھی آئی اور 19ویں ترمیم بھی آئی. اچھا, ہم اکثر 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت نمایاں ہے, اس کے ایفیکٹس بھی بہت نمایاں ہیں. لیکن ایکچولی یہ جو سب کچھ ہے یہ ایک نئی اس میں روح پھونکی گئی تھی ہماری جوڈیشری میں, انڈیپینڈنس کی, کہ جوڈیشری کو کوئی آرڈر نہیں دے سکتا. اصل میں تو ایک لمحہ تھا, اب اس کو ٹی وی پہ اس طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے وہ ہوا, لیکن ایک مکالمہ جو, جیسے میں نے کہا, جس کی ریکارڈنگ نہیں ہمارے پاس, وہ چودھری افتخار صاحب کے اور پرویز مشرف صاحب کے, اللہ میاں مطلب جو ہے مغفرت کرے ان کی, اور اپنا چودھری افتخار صاحب کے درمیان ایک ایکسچینج ہوا جس میں بہت تذہیق کے ساتھ جنرل صاحب نے بات کی ہمارے چیف جسٹس صاحب سے. جو موومنٹ تھا, لائرز موومنٹ, اور جو 19ویں ترمیم تھی, اس کا ایک جو روحانی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنی جوڈیشری کو پروٹیکٹ کریں اس طرح کے حملے سے. ایک تو وہ سجاد علی شاہ والے دور کا, لیکن زیادہ جو اہم جو اٹیک تھا وہ یہ 07 to 09 والا تھا. اب اس کا جو
جو نچوڑ ہے اس کاوش کا، اور یہ جو پچھلے 10-15 سال سے ہم نے اس ملک میں، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو مضبوط ہوتے دیکھا ہے، لیکن مضبوط ہوتے ہوئے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ حملہ مکمل طور پہ کانسٹنٹلی ہوتا رہا ہے، اور اندر سے بھی اور باہر سے۔ ضمیر میں بات ذرا مکمل کر لوں، یہ بہت اہم بات ہے، میں بہت جلدی سے جو ہے بات مکمل کر لوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انصاف کا جو نظام ہے اس میں جو بڑی ترامیم ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، وہ بڑے سیاسی سوالات پہ اور انفرادی لڑائیوں کے بعد وہ ترامیم ہوئی ہیں، وہ اصلاحات ہوئی ہیں۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے کچھ اصلاحاتی اپنا یہ ادارتی طور پہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ بہت اچھا ہوا ہے اور اچھے اس کے ریزلٹس نکلیں، اور جس طرح پنسوٹا صاحب نے کہا یہ سپریم کورٹ میں تھوڑی بہت ڈسینٹ شاید ہیلتھی چیز ہے، لیکن اگر ہم نے انصاف کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے سوچنا ہے انصاف کے نظام کا مقصد کیا ہے؟ کیا ججز کی نوکریاں بچانے کے لیے، یا پولیٹیشنز کو خوش کرنے کے لیے، یا جرنیلوں کی جو منوان جو وہ چاہتے ہیں وہ پوری کرنے کے لیے، یا پاکستانیوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے؟ تو یہ جو ایک اصلاحاتی جو روحانی اس کا مقصد ہے پوری ڈیبیٹ کا، اس کو ہمیں آئین ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ادارے کا اپنا ایک کام ہے جو کہ اس کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے، اس پہ تو کوسچن نہیں ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ پھر آپ واپس دیں تو آپ کو سنوائیں گے کہ شہباز شریف صاحب کا کیا مائنڈ ہے، وہ ہم آپ کو سنائیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے آج جو ایک بہت بڑی بیٹھک رکھی تھی، اس میں کیا کہا، یہ ذرا سن لیں۔ اس طرح کا کھلواڑ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا ایک انتہائی بھیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک قرارداد پہلے ہی پاس ہو چکی ہے اور کل امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اور قرارداد ہاؤس میں پیش کی جائے گی۔ جی احمد پنسوٹا صاحب، بہت ہی کوئی بھیانک منظر دیکھ لیا ہمارے وزیر اعظم نے کہ آئین اور قانون کے ساتھ اتنا سنگین مذاق ہوا، پھر وہ کہتے ہیں قرارداد ایک پہلے ہی منظور ہو چکی ہوئی ہے، ایک کل آ رہی ہے، اور کل یہ آ رہی ہے کہ پورے ملک میں انتخابات ایک روز ہونا چاہیے۔ اور تو یہ جو ایک بیانیہ جو سامنے آ رہا ہے، پھر فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو کل کابینہ میں کے بعد جو ایک ذرائع کے حوالے سے خبر چلائی گئی کہ مسترد کرتے ہیں، میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ عمل نہ ہونے کے اوپر کسی فیصلے پر اس کے بعد اس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے، یا صرف مسترد کہہ دینے پہ عمل اس کے خلاف کچھ کیا جا سکتا ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیں احمد پنسوٹا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کا مطلب پاکستان میں آئین سے بغاوت کرنا۔ شہباز شریف سمیت وہ تمام وزراء جنہوں نے اس کیبنٹ میٹنگ میں حصہ لیا، اگر اگلے 12 گھنٹوں تک یعنی آج کی رات تک انہوں نے اپنے اس سے اعلامیے سے خود کو ڈسٹنس نہیں کرتے تو ان تمام وزراء کے خلاف ہم آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس بھجوا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ سزا بھی ہو سکتی ہے 3 سال تک۔ یہ جو کابینہ وزیر اعظم اور کابینہ کے لوگ ہیں یہ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ جی احمد پنسوٹا صاحب، پہلے تو وہ کہ کتنا کوئی بھیانک منظر ہے یہ فیصلہ، اور پھر جو الیکشن کمیشن نے اس پر کہہ دیا کہ ہم منوان اس پر عمل کریں گے۔ Once again I will revert to my point. پوائنٹ بڑا سمپل ہے کہ ان کو جو منظر بھیانک لگ رہا ہے وہ منظر کشی کرنے کے لیے جو اشخاص اکٹھے ہوئے تھے ان کو آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ آپ اس منظر کشی کے خلاف اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے ایک اس قسم کا کام جب کریں گے تو اس کیبنٹ کی ویلیو بھی لوز ہو جائے گی۔ کیبنٹ کے اندر یہ کام نہیں ہوتے، کیبنٹ کے اندر لیجسلیشن، کیبنٹ کے اندر ادر امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوتے ہیں، اور جو لیجسلیشن بھی آپ کر رہے ہیں سو موٹو کے اوپر جو کہ مچ نیڈڈ ہے، میں کہوں جو کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن جس طرح آپ کر رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں۔ دیکھیں ایک سٹنگ پرائم منسٹر اگر بیٹھ کے یہ کہے گا کہ یہ جو بڑا خطرناک فیصلہ ہے اور یہ ان امپلیمنٹیبل ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج شیڈیول کیسے اناؤنس کر دیا؟ انہوں نے سارا کا سارا معاملہ یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم کروانا چاہتے ہیں؟ یہ ایشو پرائمری بنیادی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ویزر سپریم کورٹ ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ فیڈرل گورنمنٹ تو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم تیار ہیں، نہیں تیار، بٹ دے کانٹ سے کہ دس ڈیسیژن از ناٹ گڈ، یا ہم اس ڈیسیژن سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، یا ہم اس ڈیسیژن سے کسی طرح افیکٹ ہوتے ہیں۔ بات یہ ڈیسیژن تو ایسے ہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشنز کا انعقاد کرنا ہے پاکستان میں آرٹیکل 218(3) کے تحت۔ وہ پہلے ان کی ریزرویشن تھی بٹ ایونچولی دے اگریڈ ٹو اٹ، اور آج انہوں نے الیکشن شیڈیول بھی اناؤنس کر دیا، اور اس کے بعد اب الیکشن ہونے ہیں۔ میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیسے بیٹھ کر
कैबिनेट के अंदर ये कह सकती है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते. और दूसरी बात जो फवाद भाई ने एक बात की है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा. देखिए, डिसीजन के ऊपर कमेंट करना इज सेपरेट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को अलहदा करना है समथिंग एल्स. ये वाकई ही बड़ी सीरियस सिचुएशन है आइन के तहत. मैं आर्टिकल 6 का सबसे बड़ा मुखालिफ हूं. मैं समझता हूं ये ऐसी प्रोविजन है ये सियासतदानों पे कभी इन्वोक नहीं करनी चाहिए. लेकिन अगर आपकी कैबिनेट बैठ के ये कहे जी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है और हम नहीं मानते इस फैसले को, तो इस तरह तो इसका हल तो नहीं हो सकता. उसका हल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है. तो मैं फर्ज करें सवाल ये करता हूं कि क्या जो 9 साल बाद रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हुई थी नवाज शरीफ साहब की, वो किसी आइन और कानून के तहत हुई थी? क्या पाकिस्तान के अंदर जो कासिम सूरी रूलिंग है उस टाइम पर आपने ऑब्जेक्शन ली थी 17 मेंबर वाली? क्या आपने जो नीचे मजारी रूलिंग थी उस पर कहा था? क्या आपने उमर अता बंदयाल साहब ने जब 63A किया आपने कहा कि 17 मेंबर, या आप डट गए इस बात पे? ये आप पिक एंड चूज जब करेंगे, मैं 100% हामी हूं बड़े बेंच का, अच्छी बात है लार्जर बेंच, but once again till the time this decision goes to somebody else, चीफ जस्टिस इज द सोल अथॉरिटी. चीफ जस्टिस को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस बात पर, ये कह सकते हैं जैसे मुशर्रफ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर सही रेगुलेशंस बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आवाम के लिए डिस्पेंसेशन करनी चाहिए. बट जब तक वो है, या मैं भी इस प्रोग्राम में कहूं जी इस प्रोग्राम को मैंने अपने मुताबिक चलाना है, सही. यू आर द बॉस हियर एंड आई एम सपोज्ड टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन. एग्जैक्टली. अब एक आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से, क्योंकि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा और आज भी हुकूमती लोग यही कह रहे हैं कि जी हम रेफरेंस तैयार करेंगे और इंतखाबात से पहले जो है वो रेफरेंस चला जाएगा इन तीनों जजेस या इनमें से किसी एक के ऊपर या दो के ऊपर. और लेकिन उसमें सदर की जो पावर्स हैं वो आर्टिकल 2095 जो है वो मैं पढ़ रहा था, उसने कहा कि if on information from any source the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or a High Court may be incapable, और जो भी उनकी अगर कोई reasons हैं, तो उसमें एक चीज वाज़े तौर पर ये लिखी हुई है उसमें आगे जाके कि if after inquiring into the matter the council reports to the president that it is of the opinion that the judge is incapable of performing, that he should be removed, the president may. पहले है कि द प्रेसिडेंट शेल, मतलब कि वो जो है उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि द प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन, और अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है, यानी कि प्रेसिडेंट का रोल है, इट्स नॉट ओनली ए रबर स्टैम्प. तो ये इसको किस तरह देखते हैं कि ये क्या डुएबल होगा? देखिए जी, पहली बात ये जो आजकल रेफरेंस खेला जा रहा है ना, रेफरेंस आइडियली स्पीकिंग या टेक्निकली स्पीकिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज सारी सुप्रीम कोर्ट पे आ जाएंगे एक्सेप्ट फ्यू जजेस. काजी साहब पे और आज उस पे तो 2 गुजरांवाला बार ने अनाउंस कर दिए हैं. मज़ाहिर साहब पे पहले आ चुका है. बंदयाल साहब और 3 और जजेस पे जो है वो गवर्नमेंट लाना चाह रही है. तो मेरा सवाल ये है कि फिर इन रेफरेंसेस की वैल्यू क्या रह जाती है? इन रेफरेंसेस की वैल्यू कुछ भी नहीं है जब तक इनकी डिसीजन नहीं आ जाती. अगर आपने इस बेसिस पर कि एक रेफरेंस किसके खिलाफ फाइल हो गया है उस जज को कहना है कि वो किसी बेंच से अलग हो जाए, तो ये बड़ी गैर मुनासिब बात है. क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट में भी 7-8 जजेस के ऊपर रेफरेंसेस हैं. इधर वकीलों की आदत होती है अच्छा फैसला नहीं लगा रेफरेंस फाइल कर दिया. सवाल ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो ये है कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. अगर किसी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस है तो भी कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कौन सा जज अच्छा और कौन सा कोशर जज है? फिर एंड में 3-4 ही रह जाएंगे. सही. तो द ऑनरेबल जजेस वुड कंटिन्यू टू सिट ऑन द बेंच अगर उनके खिलाफ रेफरेंस आ भी जाता है. ये एक इतनी मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन बना ली है वफाकी हुकूमत ने, और उसमें अब डाइसेंटिंग आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं. परवेज़ इलाही साहब के ट्वीट्स भी मैंने आपको पढ़ के सुनाए. तो ये क्या बैटल कहाँ तक लेके जाएंगे? एक तो ये ज़मीर आपके सवाल में फिर से जो है एक चीज़ जो मुझे लगा कि थोड़ी सी अनफेयर है. ये फेडरल गवर्नमेंट ने चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं. देखें, आज जिस नहज पे चीज़ें आन पहुंची हैं इसका बैकग्राउंड मैंने बताया. सुप्रीम कोर्ट का और उसकी जो आज़ादी है और उसका जो कॉन्डक्ट है वो कहानी तो कम से कम 2007 से एटलीस्ट जुड़ी हुई है. उससे पहले भी वो 97 की बात हमने की. अच्छा, ये जो बिहेवियर है हुकूमत का ये आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं आया ना. या काजी फायज़ ईसा का जो रद्द अमल है हमारे ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या हम ये भूल गए कि उनके साथ क्या किया गया था? तकरीबन 2.5 साल के लिए उनको जिस तरह से हरासा किया गया, उनकी फैमिली का पीछा किया गया, उनको पब्लिकली नेम और शेम और ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई. ये भी हमारे सामने है ना. सही, बिल्कुल सही. तो ये जब अच्छा ये लोग जजेस हैं, नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो शायद हम ये समझते हैं कि लोगों को सुपर नेचुरल होना चाहिए उनमें जो, या इमरान खान को ले लें कि उनके टांग में जो है गोलियां लगी हैं,
نواز شریف کو 3 دفعہ آپ نکال چکے ہیں, ان کی بیٹی کو جیل میں ڈال چکے ہیں, ان کے ہوٹل کے کمرے کے باہر جو ہے مطلب جو ہے دروازہ توڑ چکے ہیں, آپ لوگوں کو جیل میں آپ نے سڑایا ہے, مفتاح اسماعیل کو, شاہد خاقان عباسی کو, آپ نے احسن اقبال کو جو ہے گولی لگ چکی ہے, مطلب یہ کوئی بلاول بھٹو زرداری کی ماں جو ہے اس کو شہید کیا گیا ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بہت ساری دکھ اور بہت سارے وونڈز کیری کر رہے ہیں. میری جو گزارش ہے ان سب سے, اور ہم جب اس بارے میں سوچتے ہیں, وہ یہ کہ جو عام پاکستانی ہے اس کے جو دکھ اور درد ہیں ان کا ذمہ دار بھی یہ وہ سب لوگ ہیں جو اپنے دکھ لے کے جو ہے ایک دوسرے پہ پڑ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بیہیویئرز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں بالکل غلط کیا. یہ جو کیبنٹ کا جو آئی ڈونٹ نو اس کو سٹیٹمنٹ کہنا چاہیے, میں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں اتنے معقول اور ذمہ دار لوگوں سے بھری ہوئی کیبنٹ جو ہے وہ اس طرح کا غیر معقول قسم کا بیانیہ کس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ جی ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو میں نے اس کا کل بھی کہا کہ ٹو می اٹس کیوریس, اٹس انٹیمپریٹ اینڈ فرینکلی آؤٹریجس کہ یہ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو 2017 کا ججمنٹ تھا جس میں ان کو مافیا کے ساتھ ماریو پوزو کے ناول کے سے نکال کے ان کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا, جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو ہم میں سے کچھ لوگ تھے جو اس وقت بھی اس میں احمد بھی تھے, I'm sure آپ بھی تھے, ہم بھی تھے, وہ کہتے یار یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں عمران خان اچھا لگتا ہے, ہمیں مانی کہ راولپنڈی میں خاص طور پہ بہت پسند کیا جاتا ہے, لیکن پسند کی ایک لمٹ اور حدود میں رہ کے ہمیں بیہیو کرنا چاہیے. سسٹم کے ساتھ اتنا زیادہ کھلواڑ نہ ہو کہ اس سسٹم کا پورا بیٹھ ہی جائے نا, مطلب نظام. اس وقت جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں یہ سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے جب تک جو بیٹلز چل رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر اور باہر, فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اور جگہوں کے درمیان, یہ ساری بیٹلز میں کسی نہ کسی کو ہر بیٹل میں پیچھے بیٹھنا ہوگا, اور پیچھے بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو اگر پیچھے بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے تو ڈائیلاگ کرنا ہوگا. ڈائیلاگ کے لیے آپ کو ماحول ہموار کرنا ہوتا ہے. لیکن روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیان بازی ہے وہ مطلب اگر کل 5 پہ تھی تو آج 6 پہ, اور پرسوں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ 7 اور 8 اور 9 پہ جائے گی. تو یہ نہیں ایگزیکٹلی دس ریکٹر اسکیل, مطلب یہ دیکھیں نا, اللہ معاف کرے ہمیں زلزلے سے تو بالکل اس کو مطابقت نہیں دینی چاہیے. وہ 8 اکتوبر کو دے دی تھی ڈیٹ انہوں نے الیکشن کمیشن, that was the 2005 ایبسولوٹلی. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ چیزیں اس وقت انسرٹن ہو چکی ہیں, اور ذمہ دار شخصیات کو مطلب ذمہ داری اب دکھانا جو ہے وہ ضروری ہوگی. مزید بھی بات کریں گے بریک کے بعد, اور اس پر جاننے کی کوشش کریں کہ کیا سولوشن نکل سکتا ہے. کیا جس طرح پرویز الہی صاحب نے ٹویٹس کی ہیں کہ معاملات شاید جو ہے وہ غلطیاں کوئی ماننے کو تیار ہیں, کچھ جو اتحادی تھے یا نئے اتحادی بننے جا رہے ہیں, تو کیا ایک دن انتخابات ہو سکتے ہیں؟ شاید اس پر عمران خان صاحب بھی مان جائیں کہ اگر 14 مئی نہیں تو مئی نہیں تو جون نہیں تو کم از کم جولائی میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں پورے پاکستان میں, کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. احمد پنسوتا, مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا کوئی سینٹی پریویل کر سکے گی آنے والے دنوں میں؟ پرویز الہی صاحب نے اگر آج ٹویٹس کی ہیں تو کیا کچھ لوگوں کو وہ بٹھا سکیں گے, بات چیت کی طرف جا سکیں گے؟ کیونکہ ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ انتخابات اگر ہونے ہیں تو وہ پورے ملک میں ایک ہی روز ہونے چاہیے, ورنہ پھر وہ پاور شیئرنگ, انفلوئنس, اور پنجاب دا لارجسٹ پروونس وہ اگر ڈیسائیڈ کرے گا نیشنل اسمبلی کی سیٹس, تو اس میں تو پھر یقیناً جو بھی اس وقت ہوگا گورنمنٹ میں تو اس کا انفلوئنس تو ہوگا, کیونکہ اس وقت تو شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا. کوئی آنسر پلیز. میں جی بالکل 100% اگری کرتا ہوں کہ اگر تو یہ چیز ہو جائے کہ سارے الیکشنز اکٹھے ہو جائیں تو بڑی اچھی بات. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ فرام ڈے 1 یہی تھی, وہ چاہتے تھے فیڈرل گورنمنٹ بھی الیکشنز اناؤنس کرے. بٹ اب ایک پرابلم ہمیں ٹیکنیکل انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہے, جس کے بعد 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ تھا, جس کو ہم نے تھوڑا بہت اوپر نیچے کھینچ بھی لیا ہے. اب اگر اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو کہ آف کورس اس کو ڈیزالو کر کے تو کوشش کر کے ساتھ لا سکتی ہیں. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 اکتوبر سپٹمبر تک بات چلی جائے اور کہہ جی چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی ٹرم کا اینڈ ہونے کا ویٹ کر رہی ہے, اس کے اندر قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اس ٹرم کو پہلے اینڈ کر سکتے ہیں. بٹ یہاں تو اتنی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ اس کو اینڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ضرور کی جانی چاہیے, لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ آج لیکن احمد پنسوتا we have already exceeded 90 days limit ہے. وہ تو ہم پہلے ہی پہلے تو چلو 30th April was a bit closer, وہ بھی کوئی 19-20 دن کا ڈیفرنس تھا
But now we have gone to 35 days, beyond 90 days. دیکھیے دس پیریڈ ہیز بین ایکسیڈیڈ. اس کے اوپر جو آپ کو اجازت ملی ہے وہ ہے بیرسٹ منیمم کے تحت سپریم کورٹ. اب مسئلہ یہ اگر آپ اس ٹائم پیریڈ کو 3-4 مہینے لے گئے تو آپ میرے سے لکھوا کے رکھ لیں کہ ہر دفعہ الیکشن 3-4 مہینے سے سال پہ جائے گا, سال سے 4 سال پہ جائے گا, اور ایونچولی 10-10 سال لوگ کریں گے. تو پوائنٹ یہ کہ آپ نے یہ پریسیڈنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوور آرچنگ ویو جو ہے میرا وہ اس پر ہے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت کٹھے الیکشن ہوں. دیکھیں آئین کی منشا تو نہیں ہے, لیکن آپ ملک کی اس وقت صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً اس میں دیکھیں I'll have a quick comment. جی اگر کوئی واقعی سنجیدہ ہے کہ ایک وقت میں ہونے چاہیے, میں تو سلام کرتا ہوں, بہت اہم ہے نیشنل کوہیرنس کے لیے, بہت کوہیژن کے لیے بڑا اہم ہے. کروائیں 14 مئی کو پورے ملک میں کروائیں الیکشن. کس نے کہا اسمبلی اور اپنے کہتے ہیں کیا کل ڈیزالو کر دیں نیشنل اسمبلی, اور پنجاب از مور دین 50% آف دا کنٹری. اگر پنجاب میں 14 مئی کو جو ہے ایک رنگ کی وہ آ سکتی ہیں تو وہ مطلب اگر الیکشن ہو رہا ہے پورے پنجاب میں تو ہو گیا. بیلٹ پیپر چھپنا کوئی ایشو نہیں. تو پھر ایک ایڈ کر دوں تو پھر کیا کروائیں ہو سکتے ہیں. مشرف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, پاسبل ہے. اگر کل اسمبلی ڈیزالو ہو, اگلے دن پریزیڈنٹ اس کو ایکسیپٹ کر لے 58(2)B میں جو پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے, اور اس سے اگلے دن ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے. 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا ہے. تو آپ 14 کو اناؤنس کرتے ہیں, بالکل الیکشن شیڈیول پہ آ جائے گا. اور اگر لیٹ سے 5-6 دن اوپر جاتے ہیں سپریم کورٹ اس کی ہو سکتا ہے ڈسپینسیشن دے دیں. فیڈرل گورنمنٹ ایک اور طریقہ بھی ہے, اور یہ سارا میں تجویز کر چکا ہوں. ضمیر دیکھیں, اگر مسئلے حل کرنے ہو نا تو صرف ایک طریقہ نہیں ہے, تو پھر مدینہ پہنچنے کے لیے 100 راستے. آپ نیت اگر آپ کی ٹھیک ہوگی سارے راستے ادھر ہی پہنچیں گے جو منزل ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے مشاورت کرنی ہے, میں نے قاضی فائز عیسیٰ سمیش اور اپنا عمر عطا بندیال کو جو ہے ان کو انگیج کرنا ہے, میں نے فوج کی لیڈرشپ کو انگیج کرنا ہے, میں نے نواز شریف, عمران خان اور جو بڑی جماعتیں ان کی لیڈران کو بٹھانا ہے. سب اور اکٹھے نہیں بیٹھتے کوئی بات نہیں, میں نے الگ الگ ان سے مشاورت کر کے میں نے کرنا ہے اگست میں الیکشن کرا ہے, میں نے اکتوبر میں الیکشن کرانا ہے ایک دن. آپ اسمبلیاں جو ہیں وہ پھر سے جو ڈیزالو ہوئی ہیں اس کو ریورس کر لیں, ان کو واپس there's 100 ways to negotiate to a solution. The point is کہ اس وقت ملک جو ہے جو اس وقت کیوس کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا متحمل نہیں ہو سکتے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اور اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے اٹس اراؤنڈ 63% which is unprecedented. اور لوگ جو ہیں آئے دن جو ہے وہ اس کا کیا بتائیں کہ 55% of the population is below poverty لائن, اور اب وہ شاید پاورٹی لائن جو ہے وہ اب اور اوپر آتی جا رہی ہے. یقیناً کوئی سینٹی پریویل ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نیم اینڈ شیم کا سلسلہ بھی ختم ہوگا تو شاید پھر کوئی بات سننے کو یا بات کرنے کو تیار ہوگا. ان تمام معاملات پر بحث تو چلتی رہے گی. بہت بہت شکریہ مشرف زیدی, احمد پنسوتا, آپ دونوں کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.